अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बड़ा एक आज अहम दिन है। आज पाकिस्तान की कुछ नौजवान ख़वातीन ने एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने लेके आई हैं, जिसको पाकिस्तान की समाजी, मजहबी और हर किस्म की जो तबकात हैं उन्होंने उसको उस पर साइन किया है, उससे अग्री किया है। उसकी हम आपसे बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं और ख़वातीन ये कहती हैं खामोशी अब नहीं, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी अहम एक बात की कुछ ही देर पहले लाहौर में। सारे पंजाब के आपने लोगों को हेल्थ कार्ड देना है, हेल्थ कवर देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे। ये मेरा ईमान है कि अल्लाह की बरकत आती है। तो नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। वो कह रहे थे कि पंजाब में उन्होंने कहा है हेल्थ मिनिस्टर को कि पंजाब में हर एक को कवरेज दें, हेल्थ कवरेज दें। और उन्होंने कहा जो पहले कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है माशी तौर पे, और ट्रांसजेंडर का भी उन्होंने खास जिक्र किया। उन्होंने कहा उनको पहले उनको कवरेज दें, आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को देंगे। नाज़रीन, आप जो मर्जी कह लें इमरान खान साहब की सियासत से, आप जो भी कहें, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल दिल को बड़ा भाती है। और ये सही बात है कि जो माशरा अपने कमज़ोर तबके का ख्याल करता है, अल्लाह वहाँ बरकत भी लाता है। अब खुदा करे ये जो स्कीम है पंजाब की कर पाएँ ठीक तरीके से। KPK में तो की, वो हमने खुद इलेक्शन के दिनों में जाके देखा कि वहाँ एक बैठे हुए थे बूढ़े से साहब। हमने पूछा, जी हम टीम के साथ गए, पूछा किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा PTI को। PTI को। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बीवी अस्पताल में 2.5 लाख रुपए का उसका इलाज हो रहा है, और फिर कार्ड उन्होंने निकाल के कहा कि ये कार्ड है, इसकी वजह से हो रहा है। तो खुदा करे कि ये स्कीम कामयाब हो। लेकिन बहरहाल हेल्थ ही से रिलेटेड आज मसला है, जिस पर नाज़रीन आज हम अपना पूरा प्रोग्राम करेंगे। वो मसला वो है जो कि आपको और हमको सबको अपनी लपेट में लिए हुए है फरवरी के महीने से, और वो है कोरोना वायरस। आपको मालूम है कि इसने फिर अपना सर उठाया है, और जहां हमने देखा कि अमवात कोई 4, 6, 3 हो गई थी, अब 16-17 पे फिर से चली गई हैं। और एक वो वक्त था कि 100 के हिसाब से आप देख रहे थे जून में और जुलाई में। तो कंट्रोल इसको किया काफ़ी, लेकिन वो कंट्रोल जो है, और ये प्रिडिक्टेड था कि सर्दियों में ये फिर से अपना सर उठाएगा। और यकीनन इस्लामाबाद में जहां बैठे हैं नाजरीन, यहाँ हमें बता रहे थे डॉक्टर्स के जो डेंसिटी है पर पॉपुलेशन हाईएस्ट है इस्लामाबाद में पूरे मुल्क को अगर लें। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा कि पंजाब में गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर में, फिर पेशावर में, कराची में, इधर फिर से इसकी हम देख रहे हैं कि जो फैलाव है इसका बढ़ रहा है। अब उसके हवाले से NCOC ने, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से आज जो लामिया आया उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, आप देख भी रहे होंगे लिस्ट स्क्रीन पे, तो बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो मास्क हैं वो पहनना लाजमी करार दे दिया गया। और बहुत अच्छी बात है, करार दे दिया लाजमी। बार बार हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से आपको बताया है कि दुनिया जहान में ये बात अब तय हो गई है कि जो मास्क है, मास्क का जो प्रिवेंटिव उसका असर है और किसी चीज़ का नहीं है। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जाहिर है आपने हाथ धोने बार बार, ये सब अहम है, लेकिन आपको हर सूरत पे मास्क पहने रखना है। और अब ये मैंडेटरी का मतलब अब इसको लाजमी करार दे दिया गया। और हम तो दुआ करें कि बड़ा ढेर सारा फाइन हुकूमत करे ताकि लोग डर के ना लें, क्योंकि डर से लगता है कि लोगों को समझ आती है। और दूसरा ये कि हमने खुद मीडिया ने जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों में बहुत हमने फोकस किया था, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी। और बड़ी बात होती है कि किस वजह से कोविड कंट्रोल में आई, लंबे लंबे आर्टिकल्स, लंबे लंबे तबसरे होते हैं। एक बात बिल्कुल ये तय है कि जिस तरीके से मीडिया ने इस पर बात की, और बहुत हमें सबको बातें सुननी पड़ी कि जी ये डर फैला रहे हैं, ये करें, लेकिन उस डर की वजह से आप सब लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था। और आज अब बाहर निकले, आप जाके बाहर देखिए, अब जाके बाहर देखें तो आप देखेंगे कि 99% मास्क नहीं पहन रहे, और अब ये फैल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि मास्क भी पहना जाए और बाकी एहतियात भी की जाए। जैसे हमने कहा, NCOC की तरफ से भी इलामिया आ गया। हमारी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर फैसल सुल्तान से, SAPM ऑन हेल्थ जो है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे भी बात करें। और पंजाब से भी हमने नाज़रीन मुसर्रत चीमा साहिब है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और ये स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की, और हेल्थ से भी रुक है कोरोना वायरस पे। ये उस वक्त शी वॉज द पॉइंट पर्सन। इस्लामाबाद में
ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے بہت متحرک رہی ہے. اب کیونکہ یہاں کیپٹل ہے تو سیٹ آف پاور ہے، وہ بھی ہوتی وجہ، لیکن یہاں جو لوگ ہیں جو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو مثلا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں، ویری افیکٹو، ویری ایفیشینٹ، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، وہ بھی آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. اور تو ان سے پوچھیں گے کہ اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی علاقے ہیں جس میں اس وقت لاک ڈاؤن وغیرہ ہے، اور اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بہرحال لیٹس گو ٹو آور گیسٹ. ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور مسرت چیمہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئیں. آپ سے شروع کرتی ہوں میں مسرت چیمہ صاحبہ کہ این سی او سی کی طرف سے جو کل اور آج بات ہوئی اور پہلے بھی ڈاکٹر فیصل کرتے رہے، آپ لوگوں کو اس سے پیغام کیا ملے اور واٹ آر دی امیڈیٹ سٹیپس جو آپ لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسکلی جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں جو بھی بات آپ نے عوام سے آگاہ کیا وہ بالکل 100% ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ ویو ہے، اور جس وقت پاکستان لاسٹ جو فرسٹ ویو آئی تھی اس وقت ہمیں ویدر کی بھی سپورٹ رہی تھی، اور ابھی اس وقت قبل از وقت یہ پریڈکٹ کرنا کہ یہ کتنا کلیئر ہوگا خاصا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب آگے آپ کو پتا ہے کہ اس سیزن میں ویسے ہی فلو ویدر چینج کی وجہ سے بھی لوگوں میں انفیکشن کی شرح جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط میں جو فرسٹ اسٹیپ، انیشیل اسٹیپ از پریونٹیو میں ماسک از دا فرسٹ شیلڈ جو آپ کو پروٹیکشن دے گی. اس کے بعد پھر اگلے سارے آتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ، کچھ جگہوں پہ آپ وہ مینج بھی نہیں کر پاتے، اور پھر اپنے ہاتھ دھونا اینڈ ایٹسٹرا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پنجاب کی پالیسی فی الوقت، اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں آپ کو سارے اسٹیٹکس بھی شیئر کر دوں گی، اور اس کے علاوہ اپنی پالیسی بھی بتا دیں. اچھا مسرت چیمہ صاحبہ، اگر آپ ہمیں جو اہم بات ہم چاہ رہے ہیں آپ ہمیں یہ فرما دیں کہ 5-6 پوائنٹس بتائیں کہ جو 5-6 پوائنٹس جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پنجاب کی پاپولیشن سے، پنجاب کے لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کس طرح امپلیمنٹ کریں گے، یہ فرما دیجیے گا. جی، سب سے پہلے تو یہ کہ نو سروس نو ماسک، یہ تو ہر جگہ پہ چلے گا. آپ کے یونیورسٹیز، اسکول، کالجز، اس میں اسکول تو آپ کو پتا ہے کہ کالجز وغیرہ تو آلریڈی ٹیچرز دے آر ویری سینسٹائز. اسی طرح ہم نے بہت اگریسو کیمپین کی. ہم نے لوگوں کی جو شاپس تھیں، پلازے تھے، شاپنگ مالز تھے، ان کو بند کیا، اور اس میں پھر ہیوی جرمانے، اور پھر آگے یہ ہے کہ اس میں غیر معینہ مدت کے لیے بھی ہم اس اسپیسیفک چیز کو بند کریں گے جو وائلیشن کریں گے. اس میں یہ وائلیشن سے آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی نے ماسک کے پہنے بغیر کسی کو انٹر ہونے دیا، اس کے علاوہ اگر جیسے کہ سینیٹائزر جب انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ سینیٹائز کرے بغیر مت انٹر ہونے دے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ تھرمل اسکیننگ، کہ اب تو آپ کو پتا ہے کہ تھرمل اسکینر از دا بیسک تھنگ جس میں ہمیں سمجھ کہ اگر کسی کو کسی اور وجہ سے بھی فیور ہے تو وہ خدا کے واسطے گھروں سے باہر مت نکلیں، اپنے آپ کو سیو کریں، اور اس میں 2-3 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کووڈ اور کووڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم اسکول اور کالجز کی بات کریں تو جس اسکول اور کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی کرونا پیشنٹ نکل آتا ہے تو پھر وہ ہم ابھی فی الحال کی پالیسی یہ کہ ہم ان کو بند کر رہے ہیں، باقی جو سلسلہ وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا. جن ایریا میں وائلیشن ہے، وائلیشن والا پوائنٹ بند ہوگا، اور ایریا وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے جہاں پہ کووڈ پیشنٹ پائے جائیں گے. ادروائز باقی زندگی کو پریکاشنری میئرز کے ساتھ اور انتہا کی احتیاط کے ساتھ، انتہا کی ایگزیکیوشن کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے جب تک خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہ آ جائے کہ پھر اس کو این سی او سی ریکنسیڈر کرے اس والے فیصلے کو. فی الوقت یہی ہے پالیسی کہ اچھا یہ ایک منٹ مسرت صاحب، یہ اگر اجازت دیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام باتیں آپ کہہ رہی ہیں، ایک نمبر 1 کہ اس کو آپ مانیٹر کیسے کریں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور نمبر 2 کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وائلیشن ہے تو بتائیے ناظرین کو کہ فائن کتنا بھاری ہوگا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو وہ کاروبار بند ہوگا. فائن کی بات تو لیٹسٹ اسٹیج پہ جا کے ہوگی. سب سے پہلے تو ہم نے کیا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم لوگ رینڈم اگریسو قسم کے ہم چھاپے مارتے ہیں. ہمارا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہے
اور اگر ہم لاہور کی بات کریں زیادہ پاپولیشن والا، اور ہم نے زیادہ تر پوش ایریاز اور ہر ایریا کو ہم نے ابھی پچھلے دنوں یہ سیکنڈ ویو ابھی اٹھ رہی تھی تو اس وقت ہم نے بند کیے. آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی تاجر کمیونٹی ہے یا جتنی بھی سروس اورینٹیڈ جتنے بھی ہیں کاروباری حضرات، ان کو اس چیز کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے کہ اگر بند ہو جانے کا مطلب کیا ہے. تو ہم نے بند کیے. بند کرنے کے بعد اب اس میں اب پنجاب گورنمنٹ یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ ہم اس کو غیر معینہ مدت جب کہیں گے تو اس میں اور بہتری آئے گی، لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کا کاروبار پھر ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی بند ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے پھیلانے کا بند ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ہمارا ایکٹ رجسٹریشن ہوئی ہے اس کے تحت ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ مجاز رکھتی ہے اور اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بند کر سکتے ہیں کسی بھی ایک وائلیشن کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی زندگیاں تو خطرے میں ہیں لیکن ایک کمرشل ایکٹیویٹی جہاں پہ ہوتی ہے تو وہ لوکل اسپریڈ کا ایک وجہ بھی بن سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بریک پہ جانا ہے ہمیں. آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اپنی زندگی بھی، ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں اپنی زندگی تو آپ خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ اور لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. باہر جب آپ نکلتے ہیں تو اوروں کی زندگی خطرے میں، گھر کے اندر آتے ہیں تو بچوں بوڑھوں کی زندگی خطرے میں. خیال کیجئے، بہت احتیاط کریں. اٹس ایبسلیوٹلی کروشل اور یہ آپ کے ہاتھ میں. اور ماسک اتنی سمپل چیز ہے، کوئی مہنگی چیز بھی نہیں، بہت ضروری ہے. ماسک پہنے. بریک لیتے ہیں نا، یہ بعد آتے ہیں گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اور یہ جو بند کرنے کا کہہ رہی تھی مسرت چیمہ صاحبہ کہ ہم اداروں وغیرہ کو بند کریں گے، جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت اسلام آباد میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جن کو سیل کیا گیا ہے. اور جہاں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں ناظرین کہ ہمارے اپنے ادارے میں 4 لوگ ہیں جن کو اسلام آباد کے آفس میں ہو گیا ہے کووڈ. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بہت احتیاط کی جاتی ہے، سینیٹائزر بھی، ماسک بھی، سب کچھ بھی. لیکن کہیں سے آپ کو لگ سکتا ہے یہ جو یعنی کہ وائرس ہے. تو بی ویری ویری کیئرفل. آفٹر دا بریک کنٹینیو دا کنورسیشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اب کہ جو کووڈ کی دوسری لہر آئی ہے اس کے خطرات کیا ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حکومت بھی کہہ چکی ہے اور ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. جسٹ ٹو گیو یو اے سینس کہ یہ اس کی سیریسنس کتنی ہے. یعنی کہ ستمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین، کوئی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 3 اور 4 لوگ اموات واقعہ ہو رہی تھی اور کیسز 300 بھی تھے، 350 بھی تھے. اور اب دس از 1 سپٹمبر 4 اموات اور 300 کیسز. اور اس وقت ناظرین 27 کو 825 کیسز اور 14 اموات. تو یہ ہے اس وقت سچویشن. بڑھ اس طرح سے رہا ہے. اور اسلام آباد میں ناظرین اگر ہم آپ کو بتائیں تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، اسلام آباد ماڈل کالج اور 46 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو سیل ہو چکے ہیں. پھر مختلف سیکٹرز کی I-83 F-11-3 ایٹسٹرا بہت سی ہیں جگہیں جو کہ سیل ہوئی ہیں ٹیمپریریلی. کراچی میں 48 اسپاٹس ہیں جو سینٹرل کراچی میں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 17 اسپاٹس ہیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 637 اسپاٹس ہیں، پنجاب میں ڈگری کالج راولپنڈی میں 123 اسپاٹس، فیصل آباد میں 42 اسپاٹس. یعنی کہ حکومت اب جو آپ کو آ کے کہہ رہی ہے کہ جی یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور سیریس اور زیادہ ہو سکتا ہے، وہ یہ جو فگرز ہیں اس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وبا جو ہے اب وہ تیزی پکڑ رہی ہے بیکاز دیو گاٹ دا فیکٹس اینڈ دا فگرز. تو اس وجہ سے اب احتیاط کی جو بات ہے وہ ہو رہی ہے. احتیاط کی کیا؟ اب تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو پہننا ہے، لازماً پہننا، اور اگر آپ نہیں پہنیں گے ماسک تو فائن ہوگا ایٹسٹرا. تو ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین مسرت چیمہ صاحبہ جن سے ہم بات کر رہے تھے، ان سے اور بھی بات کریں گے. لیکن ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہیں ڈاکٹر زعیم ضیاء، اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں، اور ان سے ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں. جو سینٹر ہے مانیٹرنگ کا وہ بھی انہوں نے یہاں بنایا ہوا اسلام آباد میں. اور یہ کہتے ہم چلیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لوگوں کی آپ فیڈ بیک بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کے حوالے سے اسلام آباد کے سیٹ اپ سے. تو ہے ایفیشینٹ ہے اینڈ اٹ از گیونگ ریزلٹس. یعنی کہ لوگوں کو یکدم جب کوئی
کیس آتا ہے تو یہ ٹیسٹنگ بھی جلدی کرتے ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر زعیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو اس وقت 2-3 فقروں میں اسلام آباد کی جو سچویشن ہے رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک کووڈ کی ذرا بتائیے گا. جی میڈم, پچھلے کوئی شکریہ, سب سے پہلے یہ بہت اہم ایشو تھا جس کو ہم چاہ رہے تھے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ آئے, اور آپ کو بہت شکریہ آپ نے یہ معاملہ جو آپ نے اٹھایا ہے. آئی تھنک جو سب سے پہلی جو بات ہے پچھلے ہفتوں کے اندر جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے 3 سے 4 ہفتوں کے بیچ میں, اس میں کنٹینیوس ایک رائز نظر آ رہا ہے. اس میں بہت سارے ہمارے لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں اینڈ آلسو کہ جو ایس او پیز کو فالو کرنا ہے ان کے اوپر تھوڑی سی جو ہے لوگوں نے کمی کی تھی. لیکن کنٹینیوس سرویلنس کے تھرو جو ہماری جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ٹیمیں ہیں وہ پازیٹیو کیسز اسلام آباد سے میکسیمم ڈائگنوز کر رہی ہیں, اور ہماری جو پازیٹیوٹی ہے وہ 2.5 سے 3.5 کے بیچ میں سوئنگ کر رہی ہے. اسلام آباد میں کچھ کے ہاٹ اسپاٹس ایریاز ہیں, فار ایگزامپل G6, G7, G8, I8 کا ایریا ہے, لوئی بھیر کا ایریا ہے, I11, F11 میں کچھ ایریاز تھے, ہم نے ان کو اسٹریٹس بھی سیل کر دیے. وی آر ٹرائنگ کہ ہم اس کو کنٹین کریں ایز مچ ایز پاسبل بائی امپوزنگ ایس او پیز, امپلیمنٹنگ ایس او پیز, اور بائی کانٹیکٹ ٹریسنگ. ایک جو ہمارا جو میڈم نظام یہاں پہ ہے کہ وہ جو آن گوئنگ جو سرویلنس یہ شروع سے لے کے ابھی تک رہی ہے, اس سے ہماری جو کیس ڈینسٹی ہے, اسلام آباد کے اندر کیسز زیادہ ڈائگنوز ہوئے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں اگر اتنے کیسز زیادہ ہیں تو کچھ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں زیادہ کیسز ہیں؟ جی میڈم, اسلام آباد کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکس اس طرح سے بھی ہے کہ یہاں پہ فلائٹس, یہاں پہ جو ٹرانزٹ ہے, جو پروونسز کا جو ہماری جو میجر آفیسز ہیں, پلس JK, GB, KP اور ملحقہ علاقوں سے جو پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے, وہ بھی ہمارے ہی جو اسلام آباد ٹیریٹری کے اوپر ہی وہ ہوتے ہیں, تو ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں. سب سے بڑی بات جو کیس ڈینسٹی کی آپ نے بات کی, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سرویلنس کا نظام ہے اس میں جو ایکٹیو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے, رینڈم سیمپلنگ ہے, اور ڈور ٹو ڈور سیمپلنگ ہے, وہ قریباً 65,000 کے قریب ہم لوگوں نے کی ہے. اور ہم لوگوں نے تقریباً 48,000 گھروں کو جو کوارنٹین سینٹرز میں تبدیل کیا تھا. اس میں جو جب آپ ارلی ڈائگنوسس کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت اچھا, کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ اراؤنڈ 1%. ایک اور چیز جو ہم لوگ جو ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹیمز ہیں اور سرویلنس ٹیمز ہیں, وہ کمیونٹی کے اندر سے بھی جو ہمیں کیسز رپورٹ کرتی ہیں بیسڈ آن سمپٹمز, بیسڈ آن اینی ہسٹری آف ٹریول, اور کوئی بھی اس طرح کا کانٹیکٹ ہو. تو یہ تمام کا تمام نظام جب ہمارے سرویلنس ٹیموں کو انفارم ہوتا ہے تو وہ جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری جو پازیٹیوٹی جو ہے وہ کیس ڈینسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اوکے, تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ جو ابھی آپ نے اتنے کیسز جو اسلام آباد میں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, آپ نے کہا آپ ان سے ہسٹری بھی لیتے ہیں ٹریول وغیرہ, تو کیا 2-3 وجہیں ہیں کہ لوگوں کو کرونا یہاں ہو رہا ہے؟ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ زیادہ لوگ آپس میں مل جل رہے ہیں, یا ماسکس نہیں پہن رہے, یا ٹریول زیادہ ہے؟ واٹ آر دا 3 مین ریزنز اسلام آباد میں؟ میڈم, ایک تو چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بالکل زیادہ تر لوگ ایس او پیز فالو نہیں بھی کرتے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارے لیے, اور اس کی وجہ سے جو ہے اسپریڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے. پلس ٹریولرز ہیں, ٹریولرز بھی کافی سارے جو باہر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, تو وہ بھی ڈائگنوز ہوتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. ہماری آپ کے تھرو ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں سے ایس او پیز کو فالو کریں. ابھی جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہاں پہ اسلام آباد میں 144 نافذ کر دیا ہے کہ ماسک پہننے کی صورت پر جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوگا. پلس NCOC اور منسٹری ہیلتھ سروسز کے ہمارے پاس کلیئر گائیڈ لائنس ہیں کہ اسکولس کے اوپر جو ہے اگر کوئی پازیٹیو آئے 2 یا 2 سے زیادہ, تو ہم نے ان کو سیل کر دینا, اور وہ ہم لوگ احسن طریقے سے کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ سرویلنس کے نظام کو مزید بہتر بنائیں تاکہ جس سے پہلے ہم نے کنٹین کیا تھا اسی طرح سے ہم کنٹین کریں. اچھا, اور ناظرین آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کو فون کریں گے تو وہ یکدم آپ کی امداد کو آئیں گے. یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے, آپ یہ ٹرائی بھی کر کے دیکھ لیں, اسکرین پہ ابھی جو نمبر ہے ان کا وہ بھی آ جائے گا, ان کی ای میل ایڈریس بھی آ جائے گا. یہ یکدم دے رسپونڈ,
چاہے آپ کو ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے. عام لوگوں کے لیے یہ دے امیڈیٹلی رسپونڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے یہ رسپونڈ کر کے سیل بھی کرتے ہیں ایریاز کو. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے, اسلام آباد کے لوگوں سے خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں بہت پھیلا, پورے پاکستان کی تو بات ہو ہی رہی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر ظہیم نے جو بتایا ہے ان کے پاس اچھا سسٹم ہے سرویلنس کا, لیکن یہ پھیل بھی رہی ہے وبا, آپ کو بہت خیال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور مسرت چیمہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین ہم کراچی کی طرف بڑھیں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. کہتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا یا حکومت نے فالو نہیں کرایا, تو پھر یہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے جو ہمارے پاس لوڈ ورکر پر جو لوڈ تھا وہ ایک دوبارہ نہ شروع ہو جائے. تو یہ ایک پریشانی ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. جی اچھا ناظرین, یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی تو بڑی تنقید آ رہی تھی کہ لوگوں کو ڈرا کیوں رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اب جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو ڈر نہیں لگے گا, جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے, جب تک آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے. یہ دنیا بھر کا ڈیٹا, یہ تو جب ڈاکٹر سجاد آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز فالو کریں, کیونکہ اگر ہم خطرے سے, اتنے برے خطرے سے بچے رہے کسی حد تک, اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ فالو کر رہے تھے ایس او پیز. جب مئی جون تک جب آپ کو ڈر لگنے لگ گیا تھا, یو آر فالوئنگ اٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت اب انہوں نے کہا مینڈیٹری ہے ماسک پہننا, ہر صورت پہنے, فائن لگے گا ایٹسیٹرا, تو کیا ہم یہ کہیں کہ جو این سی او سی اب انہوں نے جو تھنکنگ ہیٹ پہنا ہے تو وہ صحیح کنکلوژن پہ پہنچے کہ اس کو آپ انفورس کریں, یعنی کہ جو بنیادی چیز ہے ماسک پچھلی دفعہ تو مرضی پہ چھوڑا تھا, اس دفعہ تو کہا جا رہا ہے یو ہیو ٹو ویئر اٹ ادروائز یو ول بی فائن. از دیٹ اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ؟ جی ہاں, دیکھیے یہ آپ کے پروگرام پہ بھی پچھلے جب یہ ویو تھی, پہلی ویو میں میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یہ زور دیتی ہے کہ جو ایک ہی چیز ہے وہ ہے ماسک جو آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں, ویکسین کو تو چھوڑ دیں, لیکن یہ جو ماسک ہے یہ ماسک از اے ویکسین. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ لگاتے ہیں اور لگا کر ہجوم والی جگہ پہ یا جہاں پہ 2-4 لوگ ہیں وہاں اگر آپ یہ ماسک لگا لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سے بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے, پورے پاکستان میں ایک پالیسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون سازی کریں, جس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی کریں جس میں کہ ماسک کو مینڈیٹری قرار دیں اور اس کے اوپر اگر کوئی کچھ نہیں کرتا اس پہ عمل تو اس پہ کچھ سزا رکھیں, کچھ فائن رکھیں, تاکہ لوگ تھوڑا سا ڈیٹرنس ہو, لوگ تھوڑا سا ڈر کے کریں. کیونکہ اس وقت بالکل ایبسلیوٹلی بالکل. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے. جی نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا کا مستقل خاتمہ ہو چکا ہے پاکستان سے, اور تمام لوگ جو ہے وہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں. اور ایک چیز بہت عجیب سی بات آپ کے توسط سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو جو کوئی بھی تقریب ہے, کوئی میٹنگ ہے, سرکاری ہو یا غیر سرکاری, ٹیلی ویژن پہ اسے دکھایا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں میٹنگ کے دوران اور گلے بھی مل رہے ہیں, جس سے میسج ہمارا غلط جاتا ہے عام آدمی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جی ناظرین وقت انفارچونیٹلی کم ہے, 2 اہم چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو کہی ہیں. ایک تو یہ میرا خیال ہے یہ بالکل ٹیبل کوٹ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ماسک از دا ویکسین. یہ بڑی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے, میرا خیال ہے یہ ہیش ٹیگ بن جانا چاہیے, سوشل میڈیا کا یہ ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے, ماسک از دا ویکسین. اور دوسرا وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں خدا را, جو پالیسی میکرز ہیں جو تقاریر کر رہے ہیں, جو لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں, ہم تو ایک بڑے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں تو اگر ہم نے نہیں پہنا ماسک تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن آپ تقاریر کر رہے ہوتے ہیں, آپ بڑی بڑی محفلوں میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کریں اور خود آپ نے ماسک نہیں پہنا, آپ چل کے جا رہے ہیں, منسٹرز جا رہے ہیں, جو جا رہے ہیں,
چاہے پرائم منسٹر, چاہے پریزیڈنٹ, چاہے اپوزیشن کو دیکھیں وہ بھی نہیں, تو ماسک پہنے اور لیڈ بائی ایگزامپل, شوڈ بائی ایگزامپل. اور میں چاہوں گی ڈاکٹر زعیم آپ سے ویری کوئکلی, جو لوگوں نے بہت سوال کیے, انہوں نے کہا کہ پیمز میں 20 اور 25 لوگوں کو, یعنی سٹاف میں لوگوں کو ہو رہا ہے کووڈ, اور یہ اور ہسپتالوں میں بھی یہاں ہوا ہے. تو کیا ہے کہ ڈاکٹرز اور جو باقی لوگ ہیں, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, کیا وہ احتیاط نہیں کر رہے یا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میڈم, یہ بات تو یہ اٹھا کے دیکھیں, پوری دنیا چاہے بڑے بڑے ممالک ہو, ترقی پذیر ممالک ہو یا چھوٹے ممالک ہو, ان کے اندر یہ بڑے ایشوز ہیں, ہیومن ریسورس کے بھی ایشوز ہیں. انفیکٹیوٹی کیونکہ ہسپتال جو ہے وہ ایک ہب ہوتا ہے ہیلتھ کی ایکٹیویٹیز کا, تو وہاں پر لوگوں کا آنا جانا اتنا زیادہ لگا رہتا ہے, اور یہ وائرس جو ہے ٹرکی, بہت ایک انٹرنیشنل وہ ہے ڈیلیما ہے. جی بالکل, ایکسپوجر ہے زیادہ. جی میڈم, بہت زیادہ ایکسپوجر ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پازیٹیو آتے ہیں. اور ہاسپٹلس کے اراؤنڈ بھی کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہاٹ اسپاٹ بنتے ہیں, جن کو ہم کنٹینیوسلی فائٹ کرتے ہیں. اٹس این آن گوئنگ بیٹل میڈم. سرویلنس جو ہے, میں اس کی اگر بات کروں تو یہ اس کا بیسک جو ہے سولوشن جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ وی آر ڈوئنگ آل سرویلنس, جو بھی پازیٹیو آتا ہے ٹریک کر رہے ہیں, کوارنٹین. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر زعیم نے بھی, کہ ہاٹ سپاٹس ہاسپٹلز ہوتے ہیں اور ارد گرد بھی, جو ہسپتال کے ارد گرد بھی جگہ ہوتی ہے, آپ خدا را ماسک پہن کے جائیں. اور آپ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں, اس کا مطلب جس تیزی سے اسلام آباد کے ہاسپٹلز کے سٹاف کو یہ ہونا شروع ہوا پچھلے ہفتے 10 دن میں, دس از اندر انڈیکیشن کہ سیکنڈ ویو ہے. اور خدا کرے کہ یہ بالکل اس کو ہم کنٹرول کر پائیں ایس او پی سے, تو اس کا جو دار و مدار ہے وہ بالکل آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایس او پیز فالو کریں. ناظرین, اس وقت ہم اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں, بریک کے بعد ہم آئیں گے واپس, اور ہم بات کریں گے پاکستان کی خواتین نے ایک چارٹر دیا ہے. پاکستان کی خواتین کا چارٹر آف ڈیمانڈز کیا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پاکستان کی خواتین, آپ کو معلوم ہے جب سے پاکستان بنا ہے, پہلے ہم نے فاطمہ جناح صاحبہ کو دیکھا سیاست میں آئیں اور آگے بڑھی, انہوں نے خواتین کے لیے جسے کہتے ہیں ایک رستہ بنایا, آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ چلی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاست سے لے کے افواہ سے لے کے مختلف جو خواتین کی تنظیمیں بنتی رہیں, اور اس میں ایک ہمیشہ بات یہ تھی کہ خواتین اپنی آواز اٹھاتی تھیں اور کام کرتی تھیں, سماجی کام, اور شانہ بشانہ چل کے مردوں کے ساتھ معاشرے میں آگے بڑھتی رہیں. اور پھر جب آئین بنا پاکستان کا, اس میں آرٹیکل 25, آرٹیکل 25, جس میں لکھا کہ برابری کی سطح پر پاکستان کے تمام شہری ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا اور ان کو حقوق بھی وہی ملیں گے, نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر. اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو خواتین کی, نوجوان خواتین کی نسل ہے, وہ آگے بڑھی, اور آج دوپہر کو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے خواتین کے حوالے سے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں, اور وہ خط کی صورت میں ہے جو پاکستان کے جو اہم تمام ادارے ہیں, عہدے, ان کو بھیجیں گی. اور اس میں ہیش ٹیگ ہے خاموشی اب نہیں, اس میں 22 ڈیمانڈز بھی ہیں. تو جو خواتین جنہوں نے اس کی روح روان تھی, اس میں 2 خواتین ہمارے ساتھ ہیں. ایک ہے نایاب گوہر اور دوسری ہیں ایمان حاضر مزاری. ان سے دونوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مقصد تھا اس کا, اور یہ واٹ آر دے ہوپنگ ٹو اچیو. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. آپ سے شروع کرتے ہیں ایمان, یہ کیا ہے, ذرا آپ تو لائر بھی ہیں, تو بڑی چھوٹی سی بات کر کے میں بتائیں 2-3 فقروں میں, یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ بیسکلی سمپلی اسپیکنگ یہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈز ہم نے ریاست پاکستان کو دیا ہے. اس میں آبویسلی کیونکہ بہت سی واکس آف لائف سے خواتین اس میں شامل ہیں, بہت ڈائیورس ریپرزنٹیشن ہے, تو ہم نے جنرل ڈیمانڈس کیے ہیں عورتوں کے تحفظ کے لیے اور عورتوں کے ویلفیئر کے حوالے سے. ان میں آئی کین گیو یو اے فیو ایگزامپلس. ان میں یہ بھی ڈیمانڈ شامل ہیں کہ جب ریپ کے کیسز میں یا سیکشول وائلنس کے کیسز میں فورینزک ایویڈنس لازمی ہونا چاہیے, کہ
ابتدائی اور ثانوی سطح کے پر ایسے کورسز انٹروڈیوس کرنے چاہیے جو جینڈر سینسٹائز کرے لوگوں کو, جو کنسنٹ کا کانسیپٹ سمجھائے, رضامندی کا. اس میں اور بھی ڈیمانڈ شامل ہے کہ جو پولیس سول سروس میں شامل لوگ ہیں ان کی انڈکشن اور پروموشن پر انہیں بھی جینڈر سینسٹائزیشن ٹریننگ دی جائے. تو جنرل ڈیمانڈز ہیں جو کہ فیزیبل بھی ہیں, جو کہ ریاست کو ایکسیپٹ بھی کرنے چاہیے, کیونکہ یہ ساری خواتین جو کہ ڈائیورس ریپرزنٹیشن سے آتی ہے, یہ ان کے مطالبات ہیں. اچھا نائب, یہ بتائیے گا آپ کہ اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سی سی پی او لاہور کو بھی یہ آپ نے کہا ہے ہٹایا جائے ان کو, تو یہ یعنی کہ اسپیسیفک ڈیمانڈز بھی ہیں, اور یہ تو کیا مقصد کیا اس کا کہ ماحول ایسا بنایا جائے جس میں خواتین اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں, یا اس میں اکنامک امپاورمنٹ وغیرہ بھی؟ تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو. جی دیکھیں, اس کا جو بیسک مقصد ہے جیسے ایمان نے بتایا, اس میں ایڈ صرف یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں انکریزنگلی یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا نظام اور ہمارے ادارے, ہمارا پورا جو جسٹس سسٹم ہے, ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے, وہ خواتین کے لیے ابھی بھی نہ محفوظ ہے, نہ خواتین وہاں پہ ویلکم فیل کرتی ہیں, اور نہ ہی خواتین کی وہاں پر نمائندگی ہے اتنی جتنی ہونی چاہیے. اگر ہم بیک ڈراپ دیکھیں بڑھتی ہوئی جنسی تشدد کا فار ایگزامپل, تو وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ شروع سے لے کے کیس رجسٹر ہونے سے لے کر جو باتیں پبلک ڈسکورس میں آئی, جیسے سی سی پی او کا آپ نے مینشن کیا جس میں وکٹم بلیمنگ آئی اور بہت انسینسیٹیو کامنٹس آئے, پورا نظام جو ہے وہ ان ایکوپڈ ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. اور جب ہم تحفظ کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارا وہ ویو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر یہ نکلیں گی گھر سے باہر, اگر یہ ایکٹیو ہوں گی سوسائٹی میں, تو پھر یہ سب کچھ تو ہوگا. ہمیں اس طرح کا تحفظ نہیں چاہیے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی آپ واپس چار دیواری کے اندر چلے جائیں. ہمیں خواتین ایز ایکٹیو سٹیزن چاہیے, اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا نظام ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پبلک ڈسکورس ہے اس کو اب خواتین کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اچھا تو یہ بتائیے ایمان کہ آپ نے یہ لے تو آئی ہیں آپ چارٹر آف ڈیمانڈز, اور اس میں 100 کے حساب سے خواتین نے سائن کیا ہے, اور آپ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہے. ناظرین اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا, اٹس آل اوور دا پلیس. یہ بتائیں کہ آپ کو کس طریقے سے یقین ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بس کاغذ پر ہی نہیں رہے گا اور آن لائن ہی نہیں, اس کو کس طرح سے آپ ایکٹیویٹ کریں گی؟ گارنٹی کیا آپ کے پاس کہ کوئی سنے گا آپ کی بات؟ گارنٹی اس لحاظ سے تو کبھی نہیں ہوتی کہ کوئی بات سنے گا, لیکن گارنٹی ہماری کمٹمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک مہم ہے, یہ ایک موومنٹ ہے, یہ ایک تحریک ہے. یہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر نہیں ہے, اس میں کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہے جو اسے لیڈ کر رہا ہے. یہ عورتوں نے کلیکٹیو اونرشپ اس خط اور اس چارٹر آف ڈیمانڈز کی لی ہوئی ہے. تو دی اونلی ریئل ایشورنس اس کہ ہماری طرف سے پوری کمٹمنٹ ہے. ہم نے آج یہ خط بھیج دیا ہے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو, سارے ریلیونٹ منسٹریز کو, ہم نے سارے فیمیل اور میل پارلیمنٹیرینز کو ایک خط بھی بھیج دیا ہے. تو امید ہے کہ وہ ہمیں انگیج کریں گے اور ہمارے مطالبات پر عمل کریں گے. اچھا تو یہ آپ کی ایک موومنٹ کی شروعات ہے, آپ دونوں یہ فرما رہی ہیں. ناظرین ان کو وی وش دیم گڈ لک اینڈ وی وش آور سیلوز گڈ لک, کیونکہ یہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے ہے. اور یہ یاد رہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی اور ان کے حقوق کی, تو آپ اپنے مذہب سے شروع ہوں. حضرت ختیجہ کی بات کریں تو وہ تجارت کرتی تھیں, اس کے بعد آپ حضرت فاطمہ کی بات کریں, انہوں نے ان کی اپنی ایک زندگی مثال ہے جس طرح سے انہوں نے ہمت سے اپنی زندگی گزاری مشکل اوقات میں بھی. اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھیں, وہ ایکچولی جا کے جنگ لڑی. بی بی زینب دیکھیں, یزید کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی. تو ایک اسلام بھی آپ کو دیتا ہے, حقوق دیتا ہے, وہ ماحول دیتا ہے, وہ آپ یعنی کہ اگر یہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ
پڑھنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا ہو تو چاہے خواتین ہے چاہے مرد ہیں سب کے لیے ایک جو حقوق کے حوالے سے اور اپرچونٹیز کے حوالے سے اسلام بھی کہتا ہے, آپ کا آئین بھی کہتا ہے, انسانیت بھی کہتی ہے. اور یہ فل مارکس ٹو دیز ینگ ویمن جنہوں نے ہمت کر کے اس طرح کا ایک چارٹر سامنے لے کے آئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ آن لائن جائیں گے ناظرین, اس کو پڑھیں گے اور اس کو دستخط کریں گے. ایمان, یہ ابھی تک از اٹ اوپن فار سائننگ؟ جی ایمان, کے لیے بھی انڈورسمنٹ کا نیچے سیکشن ہے, تو ابھی سائن کر سکتے ہیں لوگ اس میں؟ جی بالکل بالکل, پبلک کے لیے کھلا ہوا ہے سگنیچرز کے لیے. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ جائیے, دیکھیے ضرور, اس کو سائن ضرور کیجیے گا. ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.